अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से एहतजाज और अफवाहों की गूंज है। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें जो है वो शोर कर रही हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अब जो रीसेंट बयान सामने आया, उन्होंने इन तमाम झूठी खबरों की नफी कर दी है, तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब शरी रहमान साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं, झूठी हैं, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से जो खबरें हैं सरगर्म है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है। क्या पीटीआई की ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की जो खबरें हैं वो भी सरगर्म है। अच्छा, इस पूरे मामले पर जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की सियासत है या फिर इंतकाम हो रहा है। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी वो ये कहते हैं कि रिहाई का ताल्लुक, खान की रिहाई का ताल्लुक ना बच्चों से है ना उनकी बहनों से है, बल्कि बानी पीटीआई के अपने कंडक्ट से है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि एहतजाज सबका हक है, मगर नफरत का जो बयानिया है वो काबिले कबूल नहीं होगा। बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आज मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से सामने आती रही, इसके ऊपर एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। सवाल अभी यह है कि क्या अभी भी मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश मौजूद है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, या फिर बानी पीटीआई 5 अगस्त के हतमी ऐलान के बाद अब समझ रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है, मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं रही है। और जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सामने आई कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा? इन तमाम बातों पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे मेहमान मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूं। सेनेटर शहादत आवान साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले शहादत साहब, आपकी जानिब रुख करूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक तो ये है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की भी अब जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है। पहले तक तो यही खबरें थी कि वो कभी भी अपने बेटों को पाकिस्तान नहीं भेजेंगी। एक कयास राय ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी हो नौजवानों में थोड़ा सा जोश भरने की, कि सुलेमान और कासिम आ रहे हैं। आप सूरत हाल को किस तरह से भांप रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इस किस्म की बाज दफा सनसनी खेज खबरें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि कुछ चैनल्स भी, कुछ लोग भी लोगों को खबरों में रखने के लिए, अपने आप को खबरों में रखने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन चूंकि ये पीटीआई की तरफ से ये बात आई है तो मैं ये समझता हूं कि आप समझते हैं कि कोई आईन, कानून या ह्यूमन राइट्स जो हैं, किसी औलाद को अपने वालिदैन से मिलने से बाज नहीं रख सकती, या कोई बात जो है अपनी औलाद से राब्ता करने, मिलने से दूर नहीं रखा जा सकता। अब सिलसिला ये रह गया कि कोई अगर पाकिस्तान में एंट्री करता है, कोई शख्स भी आता है, आप से जाए के आप इन बच्चों की बात नहीं करें, आप जनरल बात करें, तो पाकिस्तान में आकर जब तक वो कानून को हाथ में नहीं लेगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार नहीं हो सकता। ना इस किस्म की कोई बात करनी चाहिए कि कोई आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। उसके बाद सिलसिला ये रह गया कि आपने दूसरी बात ये की है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन मेरा नबी आपका क्या था? गिरफ्तारी के हवाले से आप जानना चाह रहे थे कि वो भी स्टेटमेंट सामने आ रही है, वक्तन फवक्तन आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ी क्लैरिटी रखते हैं इस हवाले से। देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में जो है, जो पाकिस्तानी कवानीन की जब तक कोई वायलेशन नहीं होगी उस वक्त तक किसी शख्स को न गिरफ्तार करना चाहिए, ना मैं बासियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं कहूँगा कि कोई ऐसा शख्स गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करेगा डेफिनेट उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तान में एंट्री के वक्त किसी शख्स को तावक्ते के पाकिस्तान में किसी किस्म का उसके पास कोई मटेरियल हो, उसके खिलाफ को केसेस हो, उस वक्त तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और न किया जा सकता है। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी जानी बढ़ूंगी। एक तो यही सवाल मेरा आपके लिए भी है, अगर आप खबरों की थोड़ी सी अगर तस्दीक कर देंगे कासिम और सुलेमान के आने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि आप पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। खान साहब की तो फाइनल कॉल है एहतजाज की तहरीक की। उनकी बहनों की भी स्टेटमेंट जाहिर सी बात है वो भी सामने आती रही वक्तन फवक्तन। उनके बेटों की पाकिस्तान आने की जो खबरें हैं, एक तो इसकी तस्दीक कीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या पार्टी समझती है वाकई हकीकतन के कासिम और सुलेमान को इस तहरीक का हिस्सा होना चाहिए?
دیکھیں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ باز رانا یا کسی کو ان کا ایک رائٹ ہے، حق ہے اپنے باپ سے ملنا. لفظ باز آنا ہے جو بہت خراب لفظ سمجھا جاتا ہے، میرے خیال سے ان کے بنیادی حقوق کی بات ہے. جی وہ پاکستانی سٹیزن بھی ہیں اور برٹش سٹیزن بھی ہیں. میرے خیال سے اگر ان کو روکا گیا ان کے باپ سے ملنے سے تو وہ اسی طرح ہے جیسے بہنوں کو ملنے سے روکا گیا ہے، جس طرح خان صاحب کو ان کی زوجہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا. تو وہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کی فہرست میں اضافہ ہو جائے گا. اس سے وہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ثابت ہوتا کہ عمران خان کتنا برا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والے کتنے بڑے ظالم ہیں. تو یہ تو حکومت وقت کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس فہرست میں دکھانا چاہتی ہے، ظالموں کی فہرست میں دکھانا چاہتی ہے یا اصول پرست لوگوں میں. ہاں جب اگر وہ احتجاج میں بھی شریک ہوتے ہیں تو کیا احتجاج کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے والد کو بے جا رکھا گیا ہے؟ کیا ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کیسز کی ہیرنگ ڈیٹس نہیں سیٹ ہو رہی، اور وہ جب ڈیٹ سیٹ نہیں ہوتی تو بے جا رکھا گیا؟ جس قسم کا ایویڈنس دیکھے سزائیں دی گئی ہیں کسی بھی انٹرنیشنل جورس سے کے سامنے رکھ دیا جائے، کسی پینل کے سامنے رکھ دیا جائے. اگر کوئی پینل دنیا کا انڈیپینڈنٹ جورس کا یہ کہہ دے کہ عمران خان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں تو یہ احتجاج ناجائز ہے. اچھا چلیے ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے تو بھائی لوور کورٹس میں ہوئی ہیں، سپیریئر کورٹ ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ کیا بیل ان کی رائٹ نہیں ہے؟ مثلا کس چیز کو جسٹیفائی کریں گے؟ یہ سارا کچھ اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے. فیک الیکشنز اس سے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، اس کے فیک ریزلٹس فارم 45 والوں کو دیا نہیں، فارم 47 بنا کے پیش کر دیا گیا. 17 سیٹوں والی حکومت جو ہے وہ اب میجورٹی میں آ چکی ہے. واہ، اس نے فیک آئینی ترمیم کی اس سے کہ 17 سیٹوں پہ اور باقی جو اس طرح بنی ہے وہ نہیں. اس نے ایک فیک جوڈیشل امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن، اس کے سارے ایک فیک جوڈیشری بنی جس میں جسٹسز کو پیکنگ کر دیا، نمبر آف ججز کی تعداد بڑھا دی، اس سے ایک فیک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا. اس فیک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں ریزرو سیٹس کا فیصلہ بھی ہو گیا، سارے ہو گئے. اب اس نظام سے پاکستان کا ہر شہری واقف ہو چکا ہے کہ اس میں کتنی حقانیت ہے، کتنی سچائی ہے. تو اس پہ اب تو یہ حکومت کی اب تو پی ٹی آئی کا سوال نہیں ہے، پاکستان. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کیا مقاصد اس بار جو ہیں حاصل ہو پائیں گے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کئی تحریکیں کی گئی ہیں. 24 نومبر کو بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا اسلام آباد، لاہور میں. ہم نے دیکھا کہ جب بھی پی ٹی آئی نکلی ہے تو جو مقاصد ہیں وہ اس طرح سے تحریک کامیاب نہیں ہو پائی ہے. اس بار کیا منفرد ہو جائے گا؟ کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خان صاحب خود لیڈ نہیں کریں گے، وہ تو ابھی جیل میں ہے، تو یہ تحریک کامیاب کیسے ہوگی؟ یہ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ اب کے جو کچھ 26 نومبر کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی آزاد تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ایک سیاہ دن مانا جائے گا. اس کے نہتے پیسفل شہریوں پہ جس قسم کی گولی چلائی گئی، ٹیئر گیسنگ ہوئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے لا انفورسنگ ایجنسی نے گاڑیاں چلائی ہیں اس کی ویڈیو ساری دنیا نے دیکھیں گے. یونیفارم پیپل ور برننگ دا کارز. جو ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے شخص کو نیچے دھکیل دیا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اب کے مقصد عمران خان کی رہائی نہیں ہے،
مقصد پاکستان میں جمہوریت کی بقا ہے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ہے، پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے، پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینا ہے، اور اس کے لیے پاکستانی جو ہیں ٹھیک ہے شہادت صاحب میں آپ کی جانب آ رہی ہوں اور آپ سے میں جاننا چاہوں گی خان صدیقی صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، وہی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بچے قاسم اور سلمان، کیونکہ بہت چرچا ہے اس بات کی، بار بات ہو رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی سخت موقف سامنے آئے، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ عرفان صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے اور قانون کو نہیں توڑیں گے تو جو ہے ایک پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دی جائے گی، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ احتجاج ہے، یہ تحریک ہے، یہ پرامن ہوگا؟ پہلے تو میڈم نبیہ پہلی میری بات سن لیں کہ فردوس نقوی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، عدالتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ جس پارلیمنٹ میں فردوس نقوی صاحب کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اسی پارلیمنٹ سے 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پاس ہوئی ہے۔ اس کے بعد جن عدالتوں کی وہ بات کرتے ہیں، جوڈیشل جو آئینی سسٹم جو ہے اس کے تحت جو عدالتیں ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کی بہت سی جو ہیں اپلیکیشن جو ہیں، بہت سا ریلیف ان کا جو ہے وہاں پہ پینڈنگ ہے۔ ابھی میں بتاؤں کہ آج کے دن جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے جو ہے ہمارے لاہور بار کے دوستوں نے کوئی پٹیشن داخل کی ہیں، جن ججز کا جو ہے ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کو چیلنج کیا ہے۔ بھائی ایک چیز سے آپ ریلیف بھی مانگتے ہیں، ان کے سامنے جاتے بھی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ کریٹیسائز کرتے ہیں۔ دیکھیں بحثیت پولیٹیکل پارٹی، بحثیت پارلیمنٹیرین، بحثیت سٹیزن آف پاکستان، اگر کسی چیز سے ہمیں اختلاف ہے اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ امینڈمنٹ کے لیے جائیں، اس چیز کو آپ انڈو کرنے کے لیے، ریپیل کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں۔ وہ بھی آپ نہیں کرتے ہیں، جہاں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ تو آپ کہتے ہیں وہ جوڈیشری پشاور کی تو ٹھیک ہے جو آپ کو ریلیف دیتی ہے، جہاں سے آپ کو بیلیں ملتی ہیں، جہاں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے وہ تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کی جو باتیں جو ہیں میٹھا ہپا اور کڑوا تھو تھو وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ فردوس نقوی صاحب تو بہت سیزنڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی ایک عزت ہے، تو میں تو یہ تو ٹھیک ہے وہ اپنی پارٹی کا بریف ہولڈ کریں، لیکن بات یہ کہ کانسٹیٹیوشن اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بحثیت پاکستان آئین سپریم ہے۔ اس کے بعد رہ گیا آپ نے بات کی ہے نیگوسیشن کی، میں تینوں باتوں کا جواب دوں گا۔ بھائی نیگوسیشن والی بات جو گورنمنٹ کے ساتھ تھی نبیہ، آپ کو یاد ہوگا دسمبر 24 میں بھی پی ٹی آئی نے جو ہے مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ شروع کیے تھے، لیکن جو 23 جنوری کو یہ کہہ کر ختم کر دیے تھے کہ حکومت پہلے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے اور خان صاحب کو رہا کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے اگلے دن جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے 2 جولائی کو اور کوٹ لکھپت جیل سے، اور اس کے بعد باقی ہمارے جو دوست ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ میڈم یاسمین راشد صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، جاج چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے دوبارہ ایک لیٹر لکھ دیا ہے، اور 2 جولائی کا جو لیٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر پی ٹی آئی کے شرط پہ اگر وہ ان کو اگنور کیا جائے گا تو احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ان کے پہلے کیا کہنے تھے، پہلے ان کا جو قریشی صاحب نے پہلے مذاکرات کے لیے کہا تھا کہ ہم جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بنائیں، تمام سیاسی قیدی جو ہیں ان کو رہا کریں، لیڈرشپ بشمول جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے اس کو رہا کیا جائے۔ تو بات یہ میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ جو سلسلہ نیگوسیشن والا ہے وہ تو کوئی ان پہ اعتبار کرنے کے لیے راضی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 23 جنوری کے جو مذاکرات تھے ان کا نتیجہ ہر ایک نے دیکھ لیا۔ باقی اس کے بعد آپ نے جو ہے کہ بانی کے بیٹوں کا پاکستان میں آنا جو ہے اس کے لیے کہا، تو دیکھیں ڈیول نیشنلٹی کئی لوگوں کے پاس ہے، وہ ممالک میں آتے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پہلے جیسے میں ابھی آپ کو یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی کسی شخص کے لیے جو پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی کسی قسم کا کوئی آفینس ہوتا ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتے کے ساتھ ہی اریسٹ ہوگا، لیکن میری اطلاع میں نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی مٹیریل کسی کے خلاف یہاں پہ ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے بالکل بجا طور پہ میں سمجھتا ہوں
جہاں تک میں نے سنا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں آ سکتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ اگر ان کا طرز عمل قانون اور آئین کے خلاف ہوگا تو یقینی طور پہ وہ کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ پہلے سے دھمکی دینا، پہلے سے گرفتاری کی باتیں کرنا، میں سمجھتا وہ تو ہوں رانا مودی ثناءاللہ صاحب بالکل کا ایک خصوصی ایک خاص انداز بھی ہے، ذرا وہ اکثر جو ہے تھوڑی سی کڑک سٹیٹمنٹ بیانات ذرا دے جاتے ہیں، پریشر بلڈ کرنے کی کوشش وہ اکثر وہ کرتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کی۔ بہرحال آگے بڑھتی ہوں اور فردوس صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی۔ مذاکرات کا ذکر کیا عوان صاحب نے، تو مذاکرات کی کوشش جو ہے وہ ماضی میں بھی کی گئی ہے۔ پچھلی بار جب ہم نے دیکھا مذاکرات ہوئے، بڑے ہائی لیول کے مذاکرات ہوئے، لیکن بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ اب گورنمنٹ ایک بار پھر سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات ہو سکیں۔ بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے چند دن پہلے، انہوں نے بھی معاملات عمران خان کے سامنے رکھے ہیں۔ پرویز الہی جو کہ آپ کی پارٹی کے صدر ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اپنانا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ پارٹی کے اندر کی سوچ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے کہ مزاحمت ہی آخری راستہ ہے یا پھر مفاہمت؟ دیکھیے یہ سوچ تو جناب مریم بی بی نے پورے پاکستان کو دی ہے، ہماری تحریک انصاف کی یہ سوچ نہیں ہے کہ مفاہمت سے پہلے مزاحمت، یہ پی ایم ایل این کی سوچ ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن مذاکرات اس سے کیا جائے جو با اختیار ہو۔ با اختیار کون ہے اس ملک میں، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ بھائی وہ تو صدر ٹرمپ نے کر دیا کہ با اختیار کون ہے، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے تھے، اب تو نہیں کر سکتے۔ جہاں تک برادر شفیق عوان صاحب کا تعلق ہے اور انہی نے جو کلمات عرض کیے، میں ان کے لیے ان کا ممنون ہوں کہ وہ مجھے میری عزت بھی کرتے ہیں اور میں سب کی عزت کرتا ہوں، اس سے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور محب وطن ہیں۔ لیکن کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی اسمبلی چھوڑ دے؟ جب ہم نے چھوڑی تھی تو کہہ رہے تھے کہ اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ جب ہم نے پہلے کہتے تھے کہ جی پنجاب اسمبلی بھی چھوڑ دے پھر ہم نیشنل الیکشن کرائیں گے، ہم نے پنجاب بھی چھوڑ دی، کے پی کے بھی چھوڑ دی، تب بھی نہیں کرائے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ٹرائیبیونلز میں ہو رہا ہے، جو کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹرائیبیونل کے ججز کے ساتھ کیا، جو کچھ عدالتی کارروائیاں ہوئی، جو کچھ عدت کیس میں آیا، جو کچھ القادر ٹرسٹ میں آیا، باقی کیسز میں آیا، کیا اس ملک کے اندر عدل و انصاف ہے کہ ایک شخص اسی ایف آئی آر میں نامزد ہوا ہے اور اس نے پاورز ٹو بی کے کہنے پہ انٹرویو دے دیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کتنی مثالیں دوں؟ کم سے کم 50 لوگوں کے اشخاص پہ عوان صاحب کو گنا سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو بھائی اگر ایک شخص معاف کر کے لیا اور اس کو کچھ نہیں کیا جاتا تو یہ معافی عدالت دیتی ہے یا ایڈمنسٹریشن دیتی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ جی پشاور کے ججز کے فیصلے ہمیں قبول ہے، میں نے ان سے کہا تھا اور ان کو دوبارہ آپ ٹیپ بھی سنوا دیجیے گا جب پروگرام کے، میں کہا کسی بھی انٹرنیشنل جورس کے پینل کے سامنے کاروائی رکھ دیجئے جدھر پی ٹی آئی کے حق میں بھی فیصلے ہوئے ہوں اور جہاں پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے ہوئے ہوں۔ دونوں میں اگر جھول نظر آئے تو جدھر جھول ہے ان کی آپ نشاندہی کر کے ان فیصلوں کو اڑا دیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہو یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو۔ اس میں میں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو حقیقت پسندی پہ نہیں مبنی، سچائی پہ نہیں مبنی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے؟ پاکستان سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے، ڈائیلاگ، امیڈیٹ ڈائیلاگ۔ جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان میں، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی خاطر جذبات سے ہٹ کے ہوش مندی کے ساتھ فیصلے کریں۔ البتہ جب آپ دیوار سے کسی کو بھی لگائیں گے
سارے راستے بند کر دیں گے تو احتجاج تو اس کا حق ہے اور احتجاج ہوگا. آپ اور کتوں کو اندر کریں گے؟ 40,000 کو تو آپ کر چکے ہیں، اور کر دیجیے گا. ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم اندھے ہیں، ہمیں مصر کی مثال بھی پتہ ہے، ہمیں برما کی بھی مثال پتہ ہے. وہاں ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو حسینہ واجد بھی ہو جائے گا اور بنگلہ دیش بھی ہو جائے گا. اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے 50-55 سال سے یہ کھلواڑ بلوچستان میں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی قابل ذکر باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ بڑی شرمندگی کی باتیں. دیکھیں ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے رضیہ، فردوس صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور ہم بھی ایک تو بیرونی صورتحال ہے، بیرونی چیلنجز ہیں، اور جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی کسی چیلنج سے اس وقت کم نہیں. تحریک پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم معاملہ اور کافی دنوں سے جو ہے وہ خبریں زیر گردش تھیں آصف علی زرداری کے استعفے کے حوالے سے، اس کے اوپر بہرحال آج جو ہے وہ کافی سینئر رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ موجودہ نظام میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شرعیہ ایمان صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی ایک سازش ہے. آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے اس پوری صورتحال کو کس طرح سے بھانپا؟ آپ کی کیا رائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی کوئی صورتحال، کوئی ڈیولپمنٹ تھی، کوئی پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا صرف ایک جھوٹی جعلی خبریں تھیں؟ دیکھیں میڈم رضیہ، سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ بتاؤں کہ صدر پاکستان کا ایک آئینی منصب ہے، اور یہ اس قسم کی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی قسم کی خبریں چلانا یا کسی صحافی کا ذاتی سیاسی تبصرہ یا تجزیہ میں صحافتی سنسی خیزی، کبھی کبھار ایسے دعوے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ویوز یا پبلک اٹینشن کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسی خبر کا کوئی وجود یا سرا قطعی طور پہ ہوتا نہیں ہے. دیکھیں، کسی صحافی کا تبصرہ شخصی ذاتی رائے وہ ہو سکتا ہے جس کا یہ دیکھیں، یہ آصف صاحب کی جو خبر ہے اس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق تک نہیں ہے. اس سے سیاسی استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آئینی صدر کو ہٹانا اتنا آسان تھوڑی ہے. صدر پاکستان کے خلاف تو اب جو افواہیں ہیں وہ بھی دم توڑ چکی ہیں. اداروں کو متنازع بنانے کی روایت جو ہے ناکام ہو چکی ہے، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے تو ہمیشہ اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. نہ انہوں نے کبھی کسی آئینی حد سے تجاوز کیا ہے، نہ کوئی غیر آئینی سرگرمی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے ٹک نہیں سکا. دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اس قسم کی خبریں پھیلانے والے جو ہیں ان کے لیے یہ موجودہ جو انہوں نے کوشش کی ہے ایک سبق ہے کہ اداروں کے خلاف سازشی تھیوریز جو ہیں وقتی طور پہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن سچ اور آئین ہمیشہ غالب رہتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں پہ کنسٹیٹیوشن پریویل کر رہا ہے، اس قسم کی بے بنیاد بات قطعی طور پہ نہیں ہے. ہم موجودہ جو سیٹ اپ ہے ہم اس کا حصہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آئینی طور پہ 2/3 میجورٹی اس قسم کی ہٹانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جو قطعی طور پہ کسی کے پاس سوائے جو لوگ اقتدار میں ان کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی سنسی خیز افواہ کا لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بے بنیاد تھا. جو اپنی موت جو ہے دم توڑ چکا ہے، بالکل بے بنیاد ہے. ہر سائڈ ٹھیک ہے سے شہادت عواد صاحب، آپ کی رائے سامنے آ گئی. میں فردوس صاحب سے بھی اسی بارے میں جاننا چاہوں گی اور ان کی رائے لینا چاہوں گی. سر، ویسے تو حکومتی سطح پر جو ہے وہ اس کی تردید کی جا چکی ہے، لیکن سینئر سیاستدان بطور آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ اور یہی خبریں آ رہی تھی کہ کینالوں کے معاملے پر جو ہے صدر آصف علی زرداری کو جو استعفے کے پریشر کی جو خبریں آ رہی تھی وہ زیر گردش کر رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان پر صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ان کو اپنے عہدہ جو ہے اس پر استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ اس ملک میں ایسے قانون آ چکے ہیں کہ اس کے بعد اگر حامد میر صاحب یہ جرات کرتے ہیں، اور حامد میر کوئی چھوٹے صحافی نہیں ہے، ان کو امان صاحب کی طرف صورت کی ضرورت نہیں ہے. وہ
جی فردوس صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی بات مکمل کیجیے گا مجھے پلیز تو سر. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی آپ بات مکمل آپ کو کیجیے گا. آواز نہیں آ رہی میری؟ جی جی سر آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, یہ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی 23 مارچ والی تقریر ذرا ٹھیک ہے, فردوس شمیم آصف نقوی کی صاحب کو نبیہ کچھ صاحبہ تکنیکی ان کو وجوہات کی جو بنا ہے پر ہم نہیں دوست سن پا نے رہے ہیں. بہت شاید بہت جوائنٹ شکریہ. سیشن کی. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن تھے. سینیٹر شہادت اوان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.